नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, ऊपर तले वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं और इन वाक़यात का ताल्लुक़ बराह रास्त बग़ैर किसी वास्ते के अवाम से है, अवामी शऊर से है, अवामी मईशत से है, अवामी सियासत से है। आज हम डिस्कस करेंगे कान्हा 9 के अंदर एक किराए के कमरे की छत के गिरने से जो 1 दर्जन से ज़ायद मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए। ऐसा क्यों हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है और ऐसे वाक़यात से कैसे बचा जा सकता है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक मौजूए बहस बना हुआ है, डिफेंस रेप केस, यानी डिफेंस में जो एक गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो एक सानहा हुआ, जिसकी गूंज सियासत के ऐवानों में भी सुनाई हमें दे रही है। इस पर बात करेंगे कि ये क्या था, क्यों हुआ और अब क्या होगा। इसके अलावा कल हमारे प्यारी हुकूमत ने, हमारे प्यारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इतनी माशाल्लाह कमी कर दी है कि अवाम जो है वो इतला मिली है कि सड़कों पर निकल आए हैं और वो लुडियाँ डाल रहे हैं, धमालें डाल रहे हैं कि देखो जनाब, इतनी ज़्यादा पेट्रोल की कीमत कम हो गई है कि हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। और ये हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज एक बहुत ताकतवर, तवाना, मुतवाज़न पैनल मौजूद है। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं उस्तादों के उस्ताद प्रोफेसर माजिद उमर गिल साहब। उस्ताद हैं, तजिया निगार हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, दलील देते हैं और फिर इसरार भी करते हैं। जनाब प्रोफेसर माजिद उमर गिल साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ दूसरे हमारे मेहमान जो शरीके गुफ्तगू होंगे, उन्हें अपने सियासतदान होने से ज़्यादा अवामी मसाइल में दिलचस्पी रखने वाले एक फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर होने पर फ़ख्र है। वो एक सियासी जमात के बहुत बड़े ओहदे पर भी फायज हैं, सियासी घराना है, सियासतदान तो हैं ही वो, लेकिन वो सियासतदान होने से ज़्यादा इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि मैं आम लोगों के मसाइल हल करूं, आम लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां पैदा करूं। जनाब मियाँ वहीद अहमद साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माई शो। थैंक यू। हमारे साथ तीसरे मेहमान, नौजवान तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे दीगर 2 मेहमानों की निस्बत वो नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी बात करते हैं और जहाँ से खबरें निकलती हैं उन ऐवानों तक इनकी रसाई है, ताल्लुक़ है। जनाब अहमद जवाद भट्ट साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माई शो। मियाँ भाई साहब, आप क्योंकि दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, सियासतदान हैं, कान्हा के अंदर ये जो एक दिल दहला देने वाला वाक़या है, जिसमें 16 के करीब बच्चे जो हैं, जिनकी उम्रें 5 साल से 10-12 साल तक थी, वो एक कमरे के अंदर, किराए का कमरा था, घर का कमरा था, उनको एक घरेलू खातून जो उस्ताद के तौर पर तालीम देती थी, जैसे हमारे छोटे गलियों मोहल्लों में होता है कि जो एक खातून बच्ची पढ़ी लिखी हो तो वो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। क्या कहेंगे आप?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاشا صاحب بڑی تکلیف دہ بات ہے, پورا پاکستان جو ہے نا سوگوار ہے, اور خاص طور پہ لاہور کے لوگوں نے پھر جس طرح جا کے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ تعزیت کی. اصل میں نا یہ بات آج کیا کہیں اس پہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس پہ بات کر رہا ہے, اور جو ایف آئی آر بھی جو بات بھی ہو رہی ہے, جن کو قصوروار بھی ٹھہرایا جا رہا ہے, وہ کبھی مزدوروں کی بات آتی ہے, کبھی مستری کی بات آتی, کبھی مالک مکان کی بات آتی, کبھی اس ٹیچر کی بات آتی, کبھی اس کے خاوند کی بات ہوتی ہے, وہ جو بیچارہ ڈیڑھی لگا رہا ہے, اور پھر بات آتی کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے, رجسٹریشن کیوں نہیں ہوئی. میں نے کل بھی کسی پروگرام میں یہ بات کی کہ رجسٹریشن دیکھیے وہ اکیڈمیز کی ہو سکتی, اسکولوں کی ہو سکتی. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ نظام تعلیم کا جو اصل ایشو جو ہے یہ وہاں سے بات شروع ہوگی, یہ یہاں پہ نہیں ہے کہ وہ کیوں ہے جی, کیسے ہے جی, وہ اس کا جو ہے وہ جو ہے نا وہ رجسٹرڈ کیوں نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ٹیوشن سینٹر کیسے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں؟ ٹیوشن تو ایک بندہ کبھی کسی کے گھر جا کے دے دی, کوئی ایک بچے کو یا اس کے گھر پڑھنے آ گیا, یا یہاں پہ اتنا پسماندہ علاقہ ہے, اس پسماندہ علاقے کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی اسکول بھی نہ جاتا ہو, وہ صرف انہی سے ہی پڑھتے ہوں, اور وہ ٹیچر بھی کتنی پڑھی لکھی ہوگی یہ بھی کوئی کسی کو نہیں پتا, یعنی جس کا خاوند ریڑھی لگاتا ہے. ہاں جی, وہ بیچاری کتنی, وہ اب وہ بچے کس طرح کی ان کو تعلیم ملتی ہوگی. وہ بہت پسماندہ علاقہ, مجھے اتفاق ہوا ہے رمضان کے اندر وہاں جانے کا اسی ایریے میں. تو ہمارے وہاں پہ ایک پارٹی کے جو ٹاؤن کے صدر ہیں, انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا رمضان میں, لوگوں کی کچھ ہیلپ انہوں نے کو ارینج کیا ہوا تھا. تو یقین ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں نے خواتین کو دیکھا جب انہیں پتہ چلا کہ ہم وہاں کچھ عید کے لیے انہیں رمضان کے لیے کچھ دینے آئے ہیں. تو ان کے حالات دیکھ کے تو میں تو اس بات پہ پریشان ہوا وہاں سب سے پہلے کہ یہ لاہور کا ایریا ہے, اور اس میں یہ اس کے اندر یہ علاقہ, اور اس طرح سے سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کے ساتھ خواتین آئی ہوئی تھی اور رو رہی تھیں اپنے اپنے معاملات کے, کوئی بچوں کی میڈیسن کے لیے, کوئی ان کے جو ہے نا وہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. حالانکہ وہ ہمارا وہ دوست جس نے وہ ارینج کیا ہوا تھا, وہ خود ایک چھوٹے سے گھر میں, ایک کمرے کے گھر میں وہ رہتا ہے, لیکن اس کی ہمت ہے کہ اس نے, افتخار نتھی نام ہے ان کا, آپ کی صافی برادری سے اس کا تعلق ہے, تو اس بندے نے بڑا اچھا وہاں پہ وہ بندوبست کیا. تو میں دیکھ کے کہ اتنا پسماندہ علاقہ ہے وہاں پہ, اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹیوشن سینٹر کا اصل میں آج جس پہ یہ ساری بحث چل رہی ہے کہ جناب کس کو سزا یا کس پہ یہ مقدمہ, یہ تو ہونا چاہیے ارباب اختیار پہ کہ ایک سکول موجود ہوں جس ملک کے اندر, جس صوبے کے اندر, جس شہر کے اندر سکول موجود ہوں اور بچے ٹیوشن پڑھیں. یہ تو ٹیچرز کے لیے ہمارے ساتھ استاد بیٹھے ہیں, میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی سکول کا بچہ, کسی ٹیچر کی اس کی کلاس کا بچہ اگر ٹیوشن لیتا ہے باہر کسی سے, تو یہ اس کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ سب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. جب ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے تو ہمارے دور میں ٹیوشن پڑھنا اور ٹیوشن پڑھانا شرمناک سمجھا جاتا تھا. اور میں وہی کہتا ہوں, یہ گل صاحب تو پتہ نہیں کیا کہیں گے, ہمارے دور میں شرمناک تھا. اب چونکہ یہ کاروبار ہے, اب یہ سارا کاروبار ہے, اب تو یہ ہے کہ جو بچہ اسکول کے اندر ٹیوشن نہیں پڑھتا ٹیچرز کے پرائیویٹلی, یہ نہیں کہ, حالانکہ لاہور کے اندر ایسے اسکول ہیں, میں ان کی کوئی یہاں پہ کوئی اس کی ان کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہ رہا کہ ابھی میں ان کا نام لوں, لیکن ایسے اسکول موجود ہیں جو اسکول کے بعد کے ٹائم میں اپنے بچوں کو جو ویک ہیں ان کو روک لیتے ہیں, ان کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, ان کو تیاری کرواتے ہیں, یا صبح ان کو جلدی بلا لیتے ہیں, ان کو جو ہے نا وہاں تیاری کرواتے ہیں, ان سے ٹیوشن یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے, نہ تو یہاں پہ کوئی ایجوکیشن پالیسی کوئی لانگ ٹرم آئی. اچھا, اب ان کو شامل نہ کر رہے ہیں پروفیسر صاحب کو. میں لاسٹ بات جو ہے نا, میں یہاں پہ ایک بات جو نا جو ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ابھی دیکھیں کہ یہ ایک واقعہ وہاں ہوا ہے, ابھی تو ان کے بچوں کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے, ابھی تو وہ جو زخمی ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. دوسرا واقعہ باغبان پورہ میں اگلے دن ہو جاتا ہے, ایک سکول کا سمر کیمپ ہے, اس کی چھت گرتی ہے, ایک بچہ وہاں پہ بھی وہ شہید ہوتا ہے, اور 4 جو ہے نا زخمی ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے کا سارا اصل میں سلسلہ تو یہ ہے اس نظام کا, یہ نظام کے پیچھے جانا ہوگا, نہ کہ ہم کسی ایک اس مزدور کو, مستری کو, اس مالک مکان کو. جی پروفیسر صاحب نہیں ہے. میاں بھائی صاحب نے تو بخیو دے دی ہیں ایشو کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب چونکہ سماج کے ساتھ بڑی خاص طور پہ خاص نب کے فن کا ہاتھ رہتا ہے,
اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے اسباب کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے پاشا صاحب. میں پچھلے تقریباً کوئی 30 سال سے زیادہ عرصے سے اس بات کی کوشش کرتا رہا ہوں اور یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں. آج پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ تعلیمی نظام جو ہمارا ہے 1980 کے بعد خرابی اس میں جو آئی ہے. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں تو گورنمنٹ نے ذمہ داری لی تھی بنیادی تعلیم دینے کی. اب بنیادی تعلیم بھی جو ہے وہ حکومتیں جو مختلف آتی رہیں وہ اپنے آپ کو اس سے مبرہ سمجھنے لگ گئی. اب یہ تعلیم چلی گئی جیسے میاں صاحب نے کہا کہ یہ تو کاروباری لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر دوڑ آئی زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی. تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ کسی طریقے سے حاصل کریں کوچنگ. اب آگے یہ بات کہ جب ہماری اکثر یہ کوشش رہی ہے کہ آپ نے اگر اس کو پرائیویٹائز بھی کرنا ہے تو آپ PMDC جیسے ڈاکٹروں کی ایک کونسل ہے, بار کونسل جیسے ان کی وکیلوں کی ایک کونسل ہے, لائسنس نہ ہو تو آپ عدالت میں نہیں جا کے پیش ہو سکتے. انجینئرنگ کونسل ہے, باقاعدہ وہ کانسٹیٹیوشنل اس کو بیک ہے. اسی طرح سے پاکستان میں ایک ٹیچر کونسل بنائیں, جس نے ٹیچنگ کرنی ہے وہ پہلے وہاں سے لائسنس لے, رجسٹریشن کروائیں. نیوزی لینڈ جیسا ملک ہے, صرف ڈیری پروڈکٹ پہ وہ چلتا ہے, اس کے ہاں بھی کوئی بندہ ٹیچ نہیں کر سکتا جس کے پاس ٹیچر کونسل کا لائسنس نہ ہو. پہلی بات تو یہ. تو یہاں پر تو جو فیل ہو جاتا ہے جو میاں صاحب پروفیسر صاحب غصہ کر جان گے, جیڑا کتے اور سیٹ نہیں ہوندا او کہندا میں پروفیسر بن جاواں, ایسا ہی ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. پروفیسر کا تو آپ کو پروفیسر مین ٹیچر نہیں سر, یہ پھر اپنے دینا لے لو نا. نہیں میرے اوپر تو نہیں آ سکتی بات انشاءاللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ بات یہ دیکھیں ٹیچنگ جو ہے ٹیچر کو رشتہ بھی نہیں ملتا. میری بات ٹیچنگ پروفیشن جو ہے وہ پروفیشنز کی لسٹ میں سب سے پست درجے پر ہے. ٹیچر کا سماجی مقام بھی نہیں ہے, مان جاؤ. نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے پاشا صاحب کہ ہمارے ہاں ہم نے نہ اسلام شریعت کو سمجھا نہ ہی اخلاقیات کو پورا کیا. آنے والے ہر پیغمبر نے, ہر نبی نے کہا میں معلم بن کے آیا ہوں. ہمارے سرکار دو عالم نبی آخر الزمان بھی کہا نہیں ہے. جو ہمارے آج کل میری بات سن لینا, وہ معلم کے مقام پر ہے. میری بات سن لینا جی. مقام پہ ہونے کے لیے جب کوئی کونسل ہو جن کی ان کی ویلیڈیشن ہو, یعنی کونسل لے کے جائے گی جی. کونسل جب کہے گی اس کو دیکھے گی کہ اس کی ڈگری کیا ہے, کیا اس کی کوالیفیکیشن ہے, کیا اس کے پاس سکل ہے کہ یہ ٹیچ کر سکے. جس نے آنے والی نسل تیار کرنی ہے وہ خود ہی اگر پریپیئرڈ نہیں ہے. اب دیکھیں آپ کی تجویز بہت اچھی ہے کہ جس طرح PMDC ہے, پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, اسی طرح بار کونسل ہے, اسی طرح ٹیچر کی کونسل ہونی چاہیے جو ان کو لائسنس دے, ٹریننگ دے. اگر بٹ صاحب کو شامل کر لیں. ایک جملہ میں پروفیسر صاحب کی بات سر جو اس وقت معاشرہ ہمارا زوال پذیر ہے, جو یہاں پہ اس کو ساری بات ہے, اس کی وجہ وہی ہے جو آپ اور پروفیسر صاحب ایک بحث میں چلے گئے ہیں کہ جب اس بندے کی جس کی قدر سب سے زیادہ ہونی چاہیے, ہاں جی, جس کا احترام سب سے زیادہ ہونا چاہیے, اس کا احترام یہاں رہا ہی نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ایک بات اور جو ابھی ٹیوشن سے بات شروع ہوئی تھی پاشا صاحب, جب آپ نے گھر پہ بلا لیا ہے تو کیا گھر پہ بلا لیا اور وہ گھر آ گیا, اور وہ جو بچہ ہے جو اس کو پے کر کے اس سے پڑھ رہا ہے, اب وہ اس کا استاد والا درجہ تو اس کے پاس رہا والی بات ہی نہیں. اگر آپ اجازت ایک فکر لمبا ہو جائے گا. جی پاش صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر گزارش یہ ہے, سانحہ کانا افسوسناک اور جو شہداء ہیں ان کے لیے درجات کی بلندی, اور زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے, ان کے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. پاشا صاحب, حکومت وقت کے لیے یہ سب سے بہترین موقع ہے. ہر سانحے کے بعد کو بہتری کرے تو یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں نا ہے. پورے پنجاب میں پرائیویٹ سکول ٹیوشن ویسے ہی ختم کر دینے چاہیے, حکومت کے قبضے میں آ جانے چاہیے. حکومت بٹ صاحب جو حکومت کے قبضے میں پہلے سکول ہیں ادارے ہیں وہ ان سے جان چھڑا رہی ہے, وہ نہیں چل رہے ان سے. میری عرض سن, تسی انہوں نے اور دین لگے ہو. سر میری عرض سن, دے دیے سر, دے دیے سر. بہت سے سکول اس وقت جن کی فیس ساری گورنمنٹ پے کر رہی ہے, اس کا انہوں نے کرائیٹیریا فیس کی بات کر رہے ہیں آپ. 4 کنال کا کوئی جگہ ہونی چاہیے, وہ چاہے کوئی رینٹ پہ لیتا ہے چاہے خرید لیتا ہے. اس کے بعد اس سکول کی ساری بچے وہاں فری پڑھیں گے, فیس گورنمنٹ دے گی.
وہ کچھ 6,000 سم تھنگ یا 8,000 کے قریب کوئی اس طرح کا وہ اسکول کا نئے جو سلسلہ چلا ہے. تو وہ تو اب سلسلہ چل رہا ہے, تو وہ بھی حال تو وہی ہے کہ بھی آپ نے جو کچھ کیا ہے, آپ گورنمنٹ کے اسکولوں کو بجائے بہتر کرنے کے وہاں پہ کوئی اس کو جو ہے نا ان کے اوپر کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو کہ وہاں ٹیچرز کا باقی ہر ایک جیسے انہوں نے کہا کہ کونسل بنے, ٹریننگ ہو اور بغیر اس کے کوئی ٹیچر نہ آئے. آپ نے جو ہے نا وہ بالکل اٹھا کے وہ اسکول جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ پرائیویٹ اب جو ہے نا وہ دے دیے ہیں, اور گورنمنٹ پنجاب جو ہے نا ہماری وہ انہیں پیسے دے گی, تو سارے کا سارا خرچہ جیسے دانش کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی سارا جو ہے نا وہ فری سلسلہ ہے. اچھا پاشا صاحب, پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر یا اسکولوں کی نسبت گورنمنٹ کے ابھی بھی انتظامات اچھے ہیں اسکولوں میں. آپ ان کی جگہ دیکھ لیں ایکڑوں میں ہیں. یہ ایک کمرے کا ٹیوشن سینٹر وہ بھی بسیدہ عمارت اوپر گر گئی. کسی جگہ بھی چاہے کوئی گاؤں میں بھی ہے نا پرائیویٹ اسکول, سرکاری اسکول کی عمارتیں اس کا جو حال ہے وہ ابھی بھی بہتر ہے پرائیویٹ کی نسبت. ایک تو سرکاری ادارے آباد ہوں, یہ جو مفت کی بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں یہ بوجھ کم ہو, اور ریونیو بھی گورنمنٹ کو جنریٹ ہو, تو یہ پرائیویٹ سکولوں سے آپ ایک چیز سر دیکھیں, جتنے یہ 30-40 سال سے سول سروس میں فوج پاکستان میں جتنے بھی افیسران آ رہے ہیں عدلیہ کے جج صاحبان دیکھنے, وہ سارے سرکاری سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. کوئی بھی کیا کوئی بیکن ہاؤس یا کسی سکول کا میں نے نہیں کوئی دیکھا پڑھا افیسر جو جس نے CSS میں ٹاپر کیا ہو. یہ لاسٹ رزلٹ آیا وہ بھی دیکھ لے جو پاکستان میں پورے میں آیا. زیادہ جو اکثریت آئی ہے وہ شعبہ تدریس سے منسلک لوگوں کی آئی ہے جن کی اولادیں آئی ہیں آگے, لیکن وہ بھی سرکاری سکولوں میں اپنے انہوں نے اپنے والدین سے ہی پڑھا ہے زیادہ. یہ سر جو ہے نا ہماری تو میڈم مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی استدعا ہے اور وزیر تعلیم پنجاب سے بھی, تو یہ پرائیویٹ سکول ختم کریں اور سرکاری میں ہی سرکاری. جناب ناظرین, یہ بحث ہماری بڑی دلچسپی اختیار کر گئی ہے. پروفیسر ماجد عمر گل صاحب کی عالمانہ باتیں ہیں, زیادہ وافزائی ہیں, لیکن ان کی ایک تجویز بہت اچھی ہے کہ ٹیچرز کونسل قائم کی جانی چاہیے. جس طرح انجینئرز کو انجینئرنگ کونسل لائسنس دیتی ہے, جس طرح ڈاکٹروں کو PMDC دیتی ہے, جس طرح وکلاء کو بار کونسل دیتی ہے, اسی طرح ٹیچرز کو لائسنس لیے بغیر پڑھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بھٹ صاحب نے تو بالکل ہی انقلابی بات کر دی کہ یہ جو پرائیویٹ اور نجی شعبہ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو میاں صاحب نے بڑی پیاری بات کہی, تو حکومت تو آلریڈی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان سے جان چھڑا رہی ہے اور نجی شعبے کو بڑھا رہی ہے. تو یہ ہماری گفتگو جو ہے یہ جاری رہے گی. ہمیں پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, ڈیفنس میں جو غیر ملکی خواتین کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اس پر ہمارے نیشنل میڈیا پر, ہمارے ریجنل میڈیا پر, ہمارے مین سٹریم میڈیا پر, ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر, ہمارے یوٹیوب کلچر میں, ہمارے سوشل میڈیا پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے, بہت سی معلومات آ چکی ہے. بھٹ صاحب کے پاس کچھ شاید معلومات ہے, آئیے ہم ان سے شیئر کرتے ہیں. بھٹ صاحب مختصراً بتائیے کہ یہ کیا ہوا اور ایسی چیزوں کا تدارک کیسے ہو سکتا. پاشا صاحب, یہ جو غیر ملکی خواتین نے رضا ڈار جو ہمارے وزیر خارجہ ساکھ ڈار صاحب کے نواسے ہیں ان پہ الزام لگایا ہے, اس کا FIR کے مطابق کوئی گواہ بھی نہیں موقع کا. 4 بندوں کو شامل کیا ملزمان, اور موقع کا گواہ بھی کوئی نہیں ہے. اوکے. سب سے اہم بات یہ ہے یہ جو 376 افینس ہے زنا کا, زنا بالجبر جناب, اس میں PPC اور CRPC 154 اس میں ترمیم ہونی چاہیے. کیوں جی؟ سر زنا کا کیس سنگین جرم ہے, اس کی عمر قید سزائے موت ہے. پروفیشنل عورت ادھر کوئی بھی الزام کسی پہ لگاتی ہے, ہے درندے بھی ہیں ادھر اس ملک میں, درندے بھی ہیں, لیکن اکثریت اس کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے. اب جو دیکھنے میں آیا, میڈیکل ہوا,
سب سے اہم بات ہے جب تک ڈی این اے ملزم کا میچ نہ کرے اس وقت تک کسی کو ملزم نہ ٹھہرایا جائے. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے بٹ صاحب، یعنی کسی کے کہنے پر ایف آئی آر درج ہو گئی، زنا کا کیس ہو گیا، تو وہ بندہ تو ساری عمر کے لیے گیا نا، اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ ڈی این اے نہیں میچ ہوا. اچھا، یہ غیر ملکی خواتین آئیں، کرپٹو کا بھی کاروبار، یہ کدھر سے آئیں؟ کیوں؟ ایک لڑکے کی عمر جو ہے رضا ڈار کی 20-22 سال کے قریب ہے، ان کی عمریں بھی زیادہ ہیں. یہ کیا کوئی عالمی سازش تو نہیں؟ تو کیا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے، اس میں ساکھ ڈار صاحب کا بھی کردار ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے تو نہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ سازش. جی سر. اور دوسرا سر، یہ کریپٹو کا کاروباری رقابت بھی دیکھنی ہے، اور اس میں 164 کے بیان بھی آگے، ان کے میڈیکل بھی آگے جا کے ڈی این اے نیلا آ جائے گا، تو پھر یہ جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ کون واپس کرے گا؟ میاں صاحب آپ پالیٹیشین ہیں. سر میں تو اسرائیل پہنچ گیا. اگر یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ بھی عالمی سازش اس کو کہہ دیا گیا ہے یار، بڑی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ابھی آپ اس پہ جو لکھا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو پڑھنے میں آ رہا ہے، وہ بات ٹھیک ہے، ابھی وہ سب کچھ فائنل نہیں ہوا، یہ بات درست نہیں. لیکن جب الزام لگ گیا، ایف آئی آر کٹ گئی، وہ تو سر نہیں، الزام ایسے ہی نہیں لگا، انہوں نے بلایا ہے، ٹھہرایا ہے، ساتھ ساری جو ہے نا ان کی جو ہے نا ملاقاتیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے سب ان کے ساتھ بالکل ان کا تعلق رہا. انہوں نے وہاں سنگاپور سے وہاں سے ملاقاتیں ہیں، وہاں سے پاکستان بلایا، پاکستان بلا کے ان کی رہائش کا بندوبست یہاں خود کیا. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ طے ہیں. یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے، کوئی سازش کے تحت ان کا نام دے دیا. ہاں، جہاں تک یہ بات ہے کہ بٹ صاحب رعایت کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں. دیکھیں بٹ صاحب کا اپنا وہ ایک جس انداز میں دیکھ رہے ہیں، میں تو وہ بات کروں گا. حالانکہ دیکھیں میری تو سیاسی برادری سے پہ بات ہے، مجھے تو ان کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن بات سچ ہے، وہ سچی کرنی چاہیے. اگر وہ غیر ملکی خواتین ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف نہ ہو. اگر وہ آ گئی ہیں یہاں سے چل کے، وہ کسی طرح کے بھی ہیں، تو ان کے ساتھ زبردستی کوئی چیز ہو جائے تو ہم لوگ خاموش رہیں، ہم کہیں جی عالمی سازش ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا تو ابھی چونکہ یہ عدالت میں ہے، اس کے ڈی این اے، اس کا سارا جو ہے نا وہ جو رزلٹ آیا ہے، وہ ایک خاتون کے ساتھ تو ثابت ہو گیا ہے کہ جناب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی ہے. تو اب یہ ہے کہ زیادتی کس نے کی ہے. وہ 4 جو لوگ ہیں ان میں ڈار صاحب کا اگر وہ نواسا ہے تو اس کو ڈار صاحب کو خود آگے بڑھ کے جو ہے نا اس کیس سے جو ہے نا وہ کیونکہ ایک اس وقت پاکستان کی بہت بڑی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے ان پہ، اور ان کو آج یہ کردار ادا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے نہیں، لیکن دیکھیے ان کی حکومت نے، نون لیگ کی حکومت نے ایف آئی آر کاٹی، ٹرائل جو ہوا ہے، یہ ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. ایک بات مجھے بتائیں کہ فیصل وارڈا کی آپ نے گفتگو شاید نہیں سنی، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے کہا کہ جی اس عہدے پہ رہنے کا اب کوئی جواز نہیں رہا. نہیں، ان کا نہیں، فیصل وارڈا کی تو سر میری بات مکمل ہونے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بات ہے تو ایک بندہ، وہ بھی سینیٹر ہے، وہ بات کر رہا ہے. اس نے کہا، حالانکہ دیکھیں نواسے کا یا باقی لوگوں کا نانا ذمہ دار نہیں ہے، میں خود یہ مان رہا ہوں کہ ذمہ دادا کسی نہ کسی طرح ہو سکتا ہے، لیکن نانے کا کیا نہیں. سر میں کہتا دادے کا بھی معاملہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ کر رہا ہے ذمہ داری، وہ صرف اس کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا انفلوئنس جو ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت. اور اس کا دوسرا دیکھیں نا کہ اب کچھ بھی نہیں ہونا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے. یہاں پہ ہوا ہی کچھ نہیں ہے. یہ بات ہوگی اس لیے کہ جب وہ اصل میں جو مدعیہ ہیں وہ تو یہاں ہیں ہی نہیں، اب تو وہ واپس چلے گئی اپنے ملک. جب یہاں پہ کوئی ہوگا ہی نہیں، گواہ کوئی نہیں. بٹ صاحب نے کہا جی گواہ کوئی نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ زنا کے کیس میں جب آج کے دور میں بھی آپ گواہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے ساتھ بٹھا کے کوئی ایسا کام کرنا تھا کہ جناب یہ ہم لوگ یہ کام کرنے لگے، آپ دیکھیے کہ یہ کام ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی یہ بات ہوگی. آج یہ بات نہیں ہے. سمپل بات یہ ہے کہ آج اگر وہ میچ ہو جاتا ہے تو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. اور یہ یہاں پہ ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے یہ اس کو پورا ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ خواتین کا معاملہ ہے اور پوری دنیا کے اندر. نہیں میاں صاحب کیا کریں مریم نواز
سر اگر تو یہ FIR درج ہو گئی نا، ٹرائل ہو رہا ہے، مریم نواز اور کیا سر کرے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہوا ہے، ابھی تو دیکھیں ابھی تو وہ ملزم ہے نا، میں ان کو مجرم تو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ابھی تو وہ ملزم ہے، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو وہ بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ، ان کو باعزت بری ہونا چاہیے۔ اگر وہ واقعی انہوں نے جرم کیا ہے تو پھر اس کو حکومت کو آگے بڑھ کے اس کے ساتھ پورا جو ہے نا وہ جڑنا چاہیے۔ جڑنا چاہیے۔ بٹ صاحب ایک فکر میں میاں صاحب نے جو بات کہی ہے کہ آپ نے اس کو جو عالمی سازش کہا ہے اور پھر آپ نے کہا کہ گواہ کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے، تو میرے خیال میں ویلڈ ہے کہ آج کل کے دور میں گواہ کی ضرورت ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ سارے FIR میں گواہ تو موقع کا، کسی بھی FIR میں جھوٹا ہو سچا ہو کو گواہ تو دے نا، کوئی آخر اس طرح تو نہیں، اگر چلو گواہ نہیں، ابھی تک تو ان کا DNA ٹیسٹ نہیں آیا، اور وہ جو میری معلومات کے مطابق وہ DNA کرا کے بھی نہیں گئی، صرف الزام 164 کا بیان کرایا اور بھاگ گئی، ملک سے بات تو پھر چلی۔ میاں صاحب کی بات صحیح ہے نا کہ کچھ نہیں ہونا؟ سر ریمنڈ ڈیوس والے معاملے کے اندر کوئی ڈکی چھپی بات تھی، کیا ہوا؟ آپ چھوڑ دیں حکومتیں جب کرنا چاہتی ہیں، جب میاں صاحب انہوں نے خود ہی پروسیس مکمل نہیں کیا نا، کیوں نہیں کیا؟ سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے دو بندے دن دہاڑے یہاں پہ ایک بندہ غیر ملکی قتل کر دیتا ہے، پورا پاکستان باہر نکل آتا ہے، اس کے بعد آپ راستہ نکالتے ہیں، آپ دیت اور جو ہے نا قصاص اور دیت آپ ادھر چلے شارٹ ٹرم جواب دے دیں، بات گرم ہو گئی ہے اس ملک کے اندر۔ میں مختصر جواب یہ دیتا ہوں مطلب قرآنی مانی باتیں نہ کیجیے گا سر، آپ میری بات تو ذرا کرنے دینا۔ ایک تو آپ جو ہے بہت زیادہ تشدد ہو جاتے ہیں، متشدد نہ ہوا کریں۔ بات یہ دیکھیں ذرا، ہمارا سماج کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ رشتہ CM کے ساتھ اس کا کیا بنتا ہے، اس کی بہن کی نند کا بیٹا ہے یہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں سماج میں اپنی بہن کے بیٹے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی اسی نند کے بچوں کی فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اس کے باوجود FIR کٹ گئی، ٹھیک ہے، اس کا بیان باقاعدہ 3 گھنٹے لگے ہیں جو لوگ بتاتے ہیں کورٹ میں پیش ہوا، کیونکہ ریمانڈ لیا گیا، زمان کا مسئلہ تھا۔ FIR جو کٹی گئی ہے انگلش میں کٹی گئی ہے، اور انگلش کی FIR سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہوگی یہ بات۔ اس کے بعد جب ایک تو بیچارہ SHO جو گیا اپنی کارروائی کرنے کے لیے کہ جی ڈیوٹی مجسٹریٹ سے میں 164 کا بیان کرا لوں، وہ بھی رگڑا گیا کہ جی اس کو غلط رنگ دے دیا گیا، اس نے بدتمیزی کی ہے، نہیں سر نہیں، وہ بدتمیزی نہیں، بدتمیزی نہیں، تیری جرت کیسے ہوئی ہے؟ تو وہ تو ہو گیا نا جی، بس یہ اچھا۔ اس کے اوپر یہ دیکھیں نا، شہزاد اکبر صاحب باہر سے بیٹھ کے باتیں کرنے شروع ہو گئے، دوسرے لوگوں نے فٹافٹ باتیں کرنے شروع کر دی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 15 پہ کال آئی ہے نا، کہاں سے آئی ہے؟ اسپین سے۔ آپ یہ دیکھیں، اپنی ملک کی تعریف کریں کہ 15 کا نظام انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، کہ آپ پوری دنیا میں جہاں سے مرضی بیٹھ کر 15 کو اطلاع دیں کہ جناب یہ پرابلم ہو گیا، تو فوری طور پہ حرکت میں آ جائے گی مشینری حرکت میں آئی، ان کو پکڑا گیا، بھاگ تو نہیں گئے، کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو روپوش کر دو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو FIR سے نکال دو، بلکہ وہ جو پکڑایا گیا ہے اس کے ماموں نے اطلاع دی، اس کے ڈار یعنی علی ڈار نے جو مشیر ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے اطلاع دی، خود کہا کہ جی لوکیشن ہے، اس کو پکڑیں اور اس کو قرار واقعی سزا اگر بنتی ہے تو دیں۔ یہ ہے ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ۔ ہاں، اب یہ ہے کہ جب ڈیئر جیسے بٹ صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، میاں صاحب کی بھی اپنی رائے اپنی جگہ پہ صاحب ہے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں، صاحب نہیں ہے، نہیں ان کی تو صاحب ہے نا، انہوں نے تو بالکل کہا ہے نا، تو میں نے تو کب کہا ہے کہ نہیں، بلکہ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں، ان کو بائی کر رہا ہوں ان کی رائے کو، کہ دیکھنے کی بات یہ کہ DNA کی رپورٹ جب تک نہیں آتی، ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، میڈیا ٹرائل سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد عدالتوں سے جب کہتی ہے نا باعزت بری کر دیا جاتا ہے، تو ہمارے وہ سابق وزیر اعظم تھے راجہ اشرف صاحب، تو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ جناب اسپیکر 3 سال کے بعد جب عدالت کہتی ہے کہ جی آپ کو باعزت بری کیا جا رہا ہے، تو عزت کہاں رہتی ہے؟ پہلے آپ نے فٹافٹ FIR بھی کر دی، اتنا زیادہ شور اٹھ گیا، یہ سوشل میڈیا تو ایک ویسی شوشہ ہے، میں اس کو شوشہ کہتا ہوں۔ اچھا سر آگے بڑھے نا ہم، ہاں جی، یہی ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ FIR ہونی نہیں چاہیے؟ نہیں، میں آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ خواتین نے جو بات کی ہے وہ سب جھوٹ کا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، یعنی یہ کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ایک جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اتنا بھی نہ کرے، وہ اپلیکیشن سر میری بات سنیں، FIR بھی نہ ہو۔ لیکن میاں ایک چھوٹی سی بات، بٹ صاحب کی یہ بات مجھے معقول لگتی ہے کہ کوئی بھی عورت اٹھ کے کہہ دے کہ میرے ساتھ برا ہوا، جب تک DNA نہیں ہوتا آپ FIR کاٹ دیتے ہیں، تو بندہ تو لگا گیا سر FIR ہے کیا؟ چلیں گے FIR کے فرسٹ
انفارمیشن ہے نا, فرسٹ انفارمیشن کے بعد ہی جا کے فیصلہ ہونا ہے نا, صحیح ہے بندہ پڑھا جاتا ہے ایف آئی آر کے بعد, تو نہ پکڑے آپ دنیا کی طرح کر لیں نا, اسے وقت دیں کہ بھی آپ نے, یہاں تو بندہ غائب ہو جاتا ہے, یہاں پہ نہ پکڑے اسے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے وکیل کے ساتھ آ جائیں 1 دن 2 دن, یہاں پاشا صاحب یہ خواتین پروسیس مکمل نہیں کر کے گئی جو 376 کا ہوتا ہے, کیا عدالت ان کے خلاف ایف آئی آر دے گی؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. ایک سیکنڈ, میں اس کو آپ کے حکومتی طاقتور لوگوں کی یہ بات کرتے ہوئے یہ بات یہاں کر رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں کوئی ڈکی چھپی بات؟ اچھا, ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں قانون کے مطابق جو راستہ نکالا گیا تھا, انہوں نے دیت لی تھی, راستہ نکال دیا گیا تھا, وہ قانون کے مطابق. ویسے ایک بات ہے میاں صاحب, ایسا نہ ایک منٹ صاحب, ایک بات ہے ایسا نہ کریں, کہ اس وقت یہ بھی راستہ نکلا ہے نا, بھیج دیں نا انہیں, اب کیا ڈیل ہوئی ہے؟ اچھا نہیں, ایک منٹ, بات یہ ہے کہ ایف آئی آر ہوئی, ملزم پکڑے گئے, جی چلان ہو گیا, 164 کا بیان ہو گیا, جو قانون ہے وہ قانون کے مطابق حرکت میں آیا. حالانکہ ان ملزمان میں جو ڈاکٹر صاحب, رضا ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کی جو عزیزہ ہیں قریبی, وہ چیف منسٹر بھی ہیں, ان کا ماننا جو ہے وہ مرکزی حکومت میں بھی ہے, ان کا ماموں مشیر بھی ہے, اس کے باوجود ہو گیا سب کچھ ہو گیا نا. اس پہ اب بحث کی یہ گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, یہ بات یہ ٹھیک ہے. موضوع کو مکمل کر لینا, نامکمل ہی نہ چھوڑے, عوام دیکھ رہی ہے وہ کیا پھر سمجھے گی. سر گزارش یہ ہے میاں صاحب محترم, آپ ذرا غور یہ کریں کہ اب جو ان کا رپورٹ ہوا ہے اس میں سے ایک نے کہا جی مجھے کچھ نہیں کہا گیا, دوسری نے یہ کہا ہے کہ یہ حسن ڈار نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا. تو باقی بات تو پھر اس کا بٹ صاحب کی بات بائے کرنے کی چاہتا ہے کہ جی وہ جان بوجھ کے پولیس پوری گفتگو میں حسن ڈار کا نام لیا ہی نہیں ہے. اچھا کیا آپ نے, میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی کیا ٹھیک ہے, یہ بات اس کو قرار واقعی پاشا صاحب, پولیس شراب پی کے ملزم کو پکڑتی, پی کے خود پی کے نہیں شراب پیے یہ بندے کو پکڑتی ہے, پکڑ کے اس کا میڈیکل ڈاکٹر دیتا ہے, یورین کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جب ٹیسٹ پازیٹو آتا ہے پھر ہی ایف آئی آر ہوتی ہے نا, اس سے پہلے تو نہیں ہوتی. ڈی این اے ٹیسٹ پازیٹو آئے تو ایف آئی آر دے لیں, پہلے ہی بیڑا گرک کر دیتے ہیں تو ڈی این اے کدھر گیا پھر. ملزم کو چھوڑ دیا جاتا ہے پولیس, جب وہ شراب والے کو کیا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ نہیں, پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے, کسٹڈی میں ان کو رکھ لیتے اسٹڈی میں. اس میں ہی ترمیم کرنی چاہیے سی آر پی سی 154 میں, کہنے کا مطلب ہے کہ آئندہ کے لیے ترمیم کر کے پورے ایویڈنس اکٹھے کر کے. چلو آخری موضوع پر بڑھتے ہیں. میاں صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ سیاستدان ہیں, سیاسی حکومت ہے, یعنی عوام بہت خوش ہے کہ کل 1 روپے کتنے جی 97 پیسے فی لیٹر قیمت میں کمی کر دی آپ کے اتحادی حکومت نے, آپ کے پیارے وزیر اعظم نے. تبصرہ اس پر مختصر سے. سر میں تو اس وقت جو ہے نا اس پہ میں تو اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے خیال میں عوام تو بہت خوش ہے. نہیں, میں تو عوام کے ساتھ کھڑا ہوں جی. میرے خیال میں جنگ سے پہلے جو ریٹ تھے 252 روپے تھی قیمت, 258 تھی. ہاں جی 258 روپے تھی, اور عالمی منڈی کی قیمت جو ہے وہ 28 فروری سے بھی نیچے چلی گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو کم از کم جو ہے نا اس سطح پہ یہ کوئی 200 225 30 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے آئل. جی پروفیسر صاحب. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ خیال تو یہ کیا جا رہا تھا کہ 30-40 روپے کم ہوگی, لیکن گورنمنٹ نے ایک سافٹ سا طریقہ بنایا ہوا ہے لیوی لگا کے ٹیکس اکٹھا کرنے کا, کیونکہ یہ جو ٹیکس آتا ہے یہ ڈیویڈنڈ نہیں ہوتا, صوبوں کو کنورٹ نہیں ہوتا, یہ سارا گورنمنٹ فیڈرل جی لیوی. اور فیڈرل گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ قرضے وہ لیتی ہے اور استعمال کرتے ہیں صوبے. اوکے, اب آگے بڑھتے ہیں. اس وجہ سے وہ یہ پرابلم رہے گی. پاشا صاحب, جو عالمی منڈی کے حالات ہیں نا تیل کے, کم از کم 100 روپے آنا ریٹ کم ہونا چاہیے, اس کے مطابق اس کے حساب سے بھی گورنمنٹ کو بچتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کے بارے میں جو عوام کے اندر ایک نفرت پائی جاتی ہے, عوام کا اعتماد یہ حکومت کھو رہی ہے, یہ بات درست ہے؟ یس جی میاں صاحب. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے پچھلا ماضی کو ہی دیکھنا ہوتا ہے نا, پورے جتنے بھی دوار ہیں دیکھ لیں, جب بھی وہ چاہے 2/3 اکثریت سے آئیں, وہ چاہے جتنی مرضی بہتری ہو, جتنے مرضی ساتھ اتحادی حکومتیں بھی ہوں,
لیکن جب کوئی اس طرح کے حالات قیمتیں طے کرتی ہیں آپ کے ملک کے آنے اور جانے والوں کا، ہمیشہ قیمتیں طے کرتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ تھا کہ کاف لیگ کے پاس پوری جو ہے اس زمانے میں پرویز مشرف کے دور کے اندر ہمارے صفحہ ایک ہی تھا نہیں، اس کی دیکھیے کہ وہ کتنے تمام وہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں سب یہاں تھے، تمام الیکٹیبل یہاں تھے، اور اپنے حلقوں کے اندر جو ان کی کارکردگی تھی کاموں کے لحاظ سے بھی جو ہمارے یہاں معیار سمجھا جاتا ہے وہ اس سے بہتر نہیں تھا، لیکن وہ الیکشن جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے نا وہ ہارے. 2008 اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کچھ اسی طرح کے ایشوز گیس کے، بجلی کے اور آٹے کے پہلی دفعہ تاریخ میں لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی 2003 کے نہیں لوڈ شیڈنگ تو 80s میں شروع ہوئی تھی، 83 میں شروع ہوئی. یہ 2008 کی. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج آپ کی جو باہر پوری دنیا کے اندر جو آپ نے سفارتکاری اور پوری دنیا کے اندر جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے کر لیا، آپ کو مان لیا، دنیا نے مان لیا، لیکن اگر آپ نے جب تک اپنی عوام کو خوش نہ کیا، عوام کے لیے کچھ نہ کیا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہیں. جو کرنے والا جو آپ کی اصل ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. تو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا جی جی سر بات یہ ہے خواجہ صاحب کہ حکومت وہی قائم رہتی ہے جو انصاف پر مبنی ہو اور عوام کی فلاح کرے اور عوام کو سہولت دے. اگر یہ حکومت آپ کوشش کرے جیسے بھی کرنی کیونکہ ذمہ داری ہے ان کی، یہ عوام کو سہولت فراہم کرے، چاہے ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے، چاہے لیوی کم کر کے، چاہے اپنے اخراجات کم کر کے، یہ واقعتاً پٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، گیس فراہمی ہونی چاہیے، لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ آئی پی پی کی وجہ سے ہم بل تو دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. ہاں جی، جناب پروفیسر ماجد عمر گل صاحب، جناب میاں وحید صاحب، جناب بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.